अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो जो जलसा हुआ पेशावर में, बहुत ही धुआंधार किस्म का जलसा, ज़बरदस्त जलसा। एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की कसीर तादाद इस जलसे में शरीक हुई और यहाँ पर जो तकारीर हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए नहीं कि कोई एक दूसरे को जवाब कैसे दिए गए, लेकिन इसलिए कि बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का खिताब था सुहेल आफरीदी का भी, और फिर दूसरी तरफ जो दीगर मुकर्रीन थे उनकी तरफ से जिस तरह से फायरी स्पीचेस की गई, तो वो सब भी काफ़ी मीनिंगफुल था। तो इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं, इसके असरात क्या होंगे। इसके साथ साथ जो मज़ीद धमकियों का सिलसिला है वो भी जारी है। अडयाला में इस दफ़ा लग रहा है कि मुलाकात खासी मुश्किल हो जाएगी मंगल की, क्योंकि अब सही मैदान अगर मैं कहूँ कि मंगल वाले दिन लगेगा तो गलत ना होगा, क्योंकि इधर से बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि कोई चक्कर नहीं है, पास भी नहीं फटकने देंगे, और उधर से तैयारी पूरी की जा रही है कि जी हमने हर सूरत जाना है। और बहनें तो बहुत मुज़तरब हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ही इमरान खान साहब की जो कंडीशन थी उसने उनकी बहन को कितना परेशान किया था कि वो अभी तक इंटरव्यूज़ में ये बता रही हैं कि इमरान खान को इतना डिस्टर्ब उन्होंने कभी नहीं देखा। तो ज़ाहिर है अब इस सिचुएशन के देखने के बाद वो इस तरह से उन्हें उनके हाल पे तो नहीं छोड़ेंगी, तो ये भी अपनी जगह ज़ाहिर है सिचुएशन मौजूद है। तो होगा क्या, इस पे भी बात होगी। और फिर साथ ही साथ डक्की भाई, जो एक बहुत मशहूर व्लॉगर हैं सादुर रहमान उर्फ ढक्की भाई, उनकी रिहाई हो गई और उसके बाद उन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई है बड़ी दुख भरी, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं कि किस तरह से हमारे जो मुल्क के इदारे हैं वो लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को यूँ कह लीजिए कि उनकी किसी भी मजबूरी का, किसी भी बेबसी का फ़ायदा उठाकर उन्हें कैसे लूटा जा रहा है, और जो फिर तशद्दुद और तज़लील की जा रही है वो एक अलग कहानी है। तो इस सब पे भी बात होगी, और ईमान मज़ारी साहिबा के केस की आज हियरिंग भी है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो जलसा हुआ, और क्या ही शानदार जलसा हुआ। पीटीआई का पेशावर में ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, और मुझे ये कह लेने दीजिए कि 26 नवंबर का जो एक इनका तकरीब थी, या जो भी उसको आप प्रोग्राम कह लें, उसमें चूँकि बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आए थे, और मैंने उसकी कुछ वजूहात उस दिन बताई भी थी कि बहुत लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो अनाउंस की थी तकरीब, और फिर ज़ाहिर है एक दुआया तकरीब थी, उस तरह का कोई रेलेवेंट जलसा टाइप नहीं था जिसमें कोई बहुत लोगों ने काफ़िलों के साथ आना था। तो वो एक अलग माहौल का जलसा था, लेकिन बहरहाल फिर भी उस पे कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि पीटीआई अपने गढ़ में भी अगर बहुत सारे लोग जमा नहीं कर सकी तो फिर ये तहरीक कैसे चलेगी। तो आज मेरा ख्याल है कि उसका जवाब बड़े भरपूर तरीके से मिल गया। रही सही कसर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी कर दी, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वज़ीर आला को तज़हीक का निशाना बनाया, तो उसके बाद फिर एक रिएक्शन फितरी था, और फिर इसी वजह से हमने देखा कि लोग ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ इसमें शरीक हुए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से मुतालिक जो उन्होंने गुफ्तगू की, और जो इमरान खान साहब की परेशानियों का हाल उनकी बहन के थ्रू बाहर आया, तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो अवामिल बन गए कि लोगों की बड़ी तादाद इस जलसे में इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ शरीक हुई, और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया कि उन्हें ये तमाम चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। जो स्टेज पर लोग थे उनसे ज़्यादा जज्बा उनका नज़र आ रहा था जो सामने ग्राउंड में मौजूद थे, और वो खुद स्टेज वालों से तकाजे कर रहे थे कि आप हल्की तकरीर क्यों कर रहे हैं, आप कोई डी चौक जाने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो अल्फाज जो कि सुहेल आफरीदी को कहे गए, वो कहते हैं कि आप क्यों वो अल्फाज नहीं कह रहे, तो मजमा जो है वो नारे लगा रहा था। तो इस तरह के वहाँ पे जो थे जज्बात थे, और इस किस्म का वहाँ पे माहौल बन चुका था। एक बड़ा जलसा था ये, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, कामयाब जलसा था। आप अभी रिसेंट नहीं देख सकते कि कोई आसपास भी जलसा आपको कोई हुकूमती किसी जमात का यहाँ पे, या यहाँ पे क्या अपने किसी जहाँ पे इनकी हुकूमत है उस शहर में भी कहीं नज़र आया हो। तो ये बड़ा एक वाज़ेह डिफरेंस है जो आपको नज़र आता है कि अवाम बहरहाल पीटीआई के साथ खड़ी है, और अभी तक खड़ी है, भले कि उन्हें उसके साथ खड़े होने की वजह से बहुत सी तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ा है। पिछले 3 सालों से जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हैं, रादर उनके जज्बे जो हैं उसमें ज़्यादा शिद्दत नज़र आ रही थी। कम अज़ कम जो ये जलसा था उससे तो यही एहसास हो रहा था। तकारीर की बात करें तो इस जलसे में महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर की, उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए जिसमें जजेस भी हों, जर्नैल भी हों, हर मकतबा फ़िक्र के लोग हों, सियासतदान भी हों, दानिश्वर भी हों, मजहबी रहनुमा भी हों, आलिम दीन हों,
اور تمام لوگ مل کر ایک کنسنسس کر لیں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب ایک دوسرے کو معاف کریں، بخش دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں ملک کے وسیع تر مفاد میں. یعنی وہ کائنڈ آف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے پہلے بھی نظر آئے، وہ آج پھر انہوں نے دہرائی. لیکن ساتھ میں DGIS PR کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، ان کے لیے بھی انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ادروائز بہت نپی تلی سے گفتگو کرتے ہیں، آج جلسے میں ان کا بھی ذرا جوش جذبہ میرا خیال ہے حاضرین کو دیکھ کے تھوڑا چھلک چھلک جا رہا تھا. تو انہوں نے بھی یہ باتیں کی کہ بندوق کی زور پر تو کسی کو دل سے نہیں نکالا جا سکتا. عمران خان اگر لوگوں کو پسند ہے، ان کے دلوں میں ہے، تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ نہیں نکال سکتے. اور ساتھ میں انہوں نے جو وہاں پہ حاضرین ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے، تو انہیں کہا کہ آپ کا بھی یہ شوق جلد پورا کر دیں گے. تو وہ بھی آج یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ڈی چوک جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. اس کے بعد شاہد خٹک صاحب کا خطاب جو تھا وہ بڑا سخت تھا. شاہد خٹک صاحب نے تو کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے، اور ظاہر ہے جو سہیل آفریدی صاحب کرتے یا کہتے تو اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ کچھ جو رہنما دوسرے ہیں، ایک دو لوگ، وہ جو ہیں وہ سخت تقاریر کریں، اور سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک نپی تلی طریقے سے، نپی تلے انداز سے جو ہے وہ گفتگو کریں، تقریر کریں، اور جواب ضرور سخت دیں، لیکن کوئی ایسا فکرہ نہ کہیں کہ جس کے اوپر ان کے اوپر مزید کوئی جو ہے نشانہ باندھا جائے. تو شاہد خٹک صاحب نے البتہ اس طرح کے الفاظ ضرور استعمال کیے. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ جو 8 بجے آپ کتے جو ہیں بٹھا دیتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر، تو وہ بیسکلی کچھ گیسٹس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تب میں تو نہیں کہوں گی کہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا، آپ خود دیکھ لیں 8 بجے کے پروگرام میں آج کون کہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ اگر اس طرح ہمیں ڈرائیں گے. ان وزیروں کو بھی انہوں نے باتیں کی، اور ان کو جو ان کے گیسٹ ہیں، جو ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کو بھی انہوں نے باتیں کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، پیچھے کر سکتی ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے. اور پھر انہوں نے ظاہر عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کی، اور یعنی کھلا پیغام دیا کہ یہ کسی غلط فہمی میں مت رہیں. اور پھر انہوں نے بھی بات کی کہ ہم بالکل ڈی چوک بھی آئیں گے، وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. جنید اکبر خان صاحب جو ہے انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے کہ کوہاٹ میں اگلا جلسہ ہوگا، اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ وہ بھی ایک بڑا جلسہ ہوگا جس میں لاہ عمل دیا جائے گا. لاہ عمل تو کوئی دیا نہیں جاتا عام طور پہ ان جلسوں میں، ہم فی الحال تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جواب دیے جا رہے ہیں. اور بہرحال پھر بھی جلسے جلوس ایک ایکٹیویٹی کو بناتے تو ہیں، ڈسکشن تو ہوتی ہے، لوگ موبیلائز بھی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کی ایک اس طرف سے پارٹیسپیشن جاری رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو PTI کارکن ہے، جو سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہے، وہ اس بات کے اوپر اب راضی نہیں ہے. وہ دباؤ ڈالتا ہے قیادت کے اوپر کہ اب اس سے آگے بڑھیں. سہیل آفریدی صاحب کا جو خطاب تھا وہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ آپ اس کی کیا کہتے رہتے ہو، نام کیوں نہیں لیتے؟ تو نام ہے عمران احمد خان نیازی. تو انہوں نے پھر وہ نام جو ہے وہ 2-3 مرتبہ جلسے میں دہرایا، اور لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے نعرے لگائے عمران خان صاحب کے نام کے، اور یہ پیغام دیا کہ جس کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہر دل میں وہ دھڑکتا ہے، اور وہ اس کے نام کا نعرہ بنتا ہے. تو پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے DGIS PR کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور کہا کہ آپ شروع سے میرے خلاف جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جو آپ نے الفاظ استعمال کیے میں وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں کروں گا. میں قبائلی ہوں، میری تربیت ایسی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم محب وطن بھی ہیں. آپ کی پالیسی کیا ہے خیبر پختونخوا کے والے سے؟ آپ نے لیبارٹری بنایا ہوا ہے اس کو، کبھی آپریشن، کبھی ڈرون، کبھی مذاکرات، کبھی واپس سیٹلمنٹ، کبھی پھر آپریشن. تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر ان کی پہلے بھی ایک ظاہرہ رہی ہے پوزیشن، وہ انہوں نے دہرائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پشاور کے لیے کچھ پیکیجز کا بھی اعلان کیا. تو یہ جی اوور آل جلسے کی جو تھی وہ ساری رودات تھی. بہرحال ایک پیغام سخت بھی گیا جلسے سے کہ جناب کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اگر آپ اس لیول پر آئیں گے تو پھر ہم بھی اس لیول پر آئیں گے. اور یہ کہا بھی گیا جلسے میں کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی فیصل وافڈا یا باقی ان لوگوں کے عطا تارڑ کے لیول پر آنے کی، ان کو کرنے دیں وہ جو کر رہے ہیں، آپ ان کے لیول پر آ کے کیوں کر رہے تھے؟ تو اگر آپ اس لیول پر آئیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی اسی لیول کا اگر اٹیک ہوگا تو پھر آپ برداشت نہیں کریں گے، تو پھر یہ نہیں چلے گا نا. یا تو پھر آپ اس لیول پر نہ آئیں، ان کے اور آپ کے درمیان میں ان کی اور آپ کی گفتگو میں کچھ فرق ہونا چاہیے. تو یہ بڑی میننگ فل باتیں تھیں جو انہیں کنوے کی گئیں. باقی انہوں نے کہا ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، کسی بھول میں مت رہیں کہ ہم کوئی اشتعال انگیزی میں کسی طرح کا کوئی غلط فائدہ اٹھائیں گے، نعرہ لگائیں گے یا کوئی غلط قدم اٹھائیں گے. تو ہمارا ہر قدم جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. یہ ایک دفعہ پھر انہوں نے
جو پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹی کو کوشچن کیا جاتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا۔ باقی اصل جو میدان ہے وہ تو لگے گا منگل والے دن، کیونکہ اب بڑے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ فیصل وافدہ صاحب بھی آج موجود تھے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں 8 بجے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ بڑی سخت گفتگو کی۔ وہ آج پھر پٹری سے اترے ہوئے تھے اور کہہ رہے کہ جی وہ شیخ وقاص اکرم کے لیے انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ وہ ٹامی ہے، وہ ہم ٹامی کہیں گے، ٹامی باہر آ، وہ باہر آ جائے گا۔ ایک اور MNA ہے، اس کے بارے میں بھی اسی قسم کے الفاظ کہے۔ پھر خرم ذیشان صاحب جو سینیٹر ہیں ان کے، ان کو کہا کہ وہ تو دہشت گرد ہے اور اب ان کو ہم گھسیٹیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہیں۔ اور حسن ایوب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جناب بالکل کسی کو پاس تک نہیں آنے دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی بھی واپس جائیں گے پہلے ناکے سے، اور بہنیں تو شاید گرفتار بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ نہ کسی کی ملاقات ہوگی اور نہ ہی کسی کو پاس جا کے وہاں پہ کوئی دھرنا دینے دیا جائے گا، نہ کوئی تماشا کرنے دیا جائے گا۔ تو وہ بڑے اعلان کریں۔ ادھر سے PTI نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں، وہ اپنے تمام MPAs MNAs ٹکٹ ہولڈرز، ممبران اسمبلی، صوبائی حکومت کے لوگ، بہت سارے جو وزراء اور تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بہنوں کے ساتھ پہنچیں اور ان کے ساتھ ان کی اسٹرینتھ بنیں، کیونکہ وہ اکیلا دیکھ کے ان کو گرفتار کریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اصل جو مارکا ہے وہ منگل والے دن ہے کہ کیا عمران خان صاحب ایک اور ہفتہ اسی طرح قید تنہائی میں گزارنے کے بعد منگل والے دن مل پائیں گے کسی سے یا نہیں۔ میرے نزدیک یہ بہت ہی ایک بے وقوفانہ اور بالکل احمقانہ قسم کی پالیسی تھی کہ جس کے تحت عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی گئیں، نہ صرف ان کی فیملی کے ساتھ بلکہ ان کے وکلاء اور ان کے سیاسی لیڈرز کے ساتھ۔ کیونکہ دیکھیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو آئسولیٹ کر دیں گے، اس تک کوئی باہر کی انفارمیشن نہیں پہنچ رہی ہوگی، کوئی سیکنڈ اوپینین پولیٹیکل مائنڈ کی نہیں پہنچ رہی ہوگی، تو وہ کیسے کوئی مشاورت کرے گا یا کچھ اور سیکنڈ تھاٹ جو ہے وہ اپنی اوپینینز کے حوالے سے لے گا، ڈیسیجن میکنگ میں لے گا۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان کے جو اہم لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل مائنڈز رکھتے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے، جو ان کے اسد قیصر صاحب ہیں، یا جو بھی ان کے پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ ان سے ملتے رہتے، جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کو بھی آپ ضمانتیں دیتے، ان کی ملاقاتیں ہوتی، یہ لوگ مل کے کوئی اسٹریٹجی بناتے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ آگے چلنا ہے، بجائے اس کے کہ اتنی ایکسٹریم پہ جا کے پوزیشنز کو لے جایا جاتا۔ اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پولیٹیکل مائنڈز بہرحال کچھ نہ کچھ سچویشن کا وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان لوگوں کی کوئی بات سن بھی لیتے۔ باقی تو کوئی جا رہا ہے عمران خان صاحب کے پاس تو وہ ظاہر ہے اگر وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے تو عمران خان صاحب کو وہ کیا بیچارے کو مشورہ دیں گے کہ آپ یوں کر لیں یا یوں نہ کر لیں، انہیں کیا کنونس کریں گے۔ تو یہاں پر یہ سب سے بڑا بلنڈر تھا کہ عمران خان صاحب کے جو پارٹی کے لیڈرز تھے ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا۔ جب تک وہ ملتے تھے تو آپ یاد کریں کہ کچھ نہ کچھ کوئی مذاکرات کی کمیٹی بن گئی، کچھ نہ کچھ کوئی آپ کو نظر آتا تھا کہ کوئی بات چیت کا راستہ ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس قدر سخت ٹویٹس وغیرہ ان دنوں میں نہیں کر رہے تھے، جب یہ لاسٹ ایئر انہی دسمبرز وغیرہ میں ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی۔ 9 مئی کے جو کیسز تھے ان کی سماعت ہوتی تھی اڈیالہ میں، تو ملاقات وغیرہ بھی ہو جاتی تھی۔ جب سے آپ نے یہ تمام سلسلہ بند کیا، پھر رہی صحیح کسر یہ کہ جو وکلا جاتے تھے وہ عمران خان کا پیغام دیتے تھے باہر آ کے، تو وہ بیچارے تھوڑا سا اس کو ٹرم کر لیتے تھے، ایڈٹ کر لیتے تھے، کیونکہ وہ خود نہیں اتنا بھاری الفاظ بول سکتے تھے۔ تو آپ نے وہ بھی بند کر دیا راستہ۔ تو اب اس سے کیا ہوا کہ وکلا بھی نہیں اب جا رہے، لیڈرز بھی نہیں جا رہے، اب بہنیں جاتی ہیں، وہ بیچاری جو انہیں بتایا جاتا ہے، جو کہتی ہیں آ کے، وہ ساری گفتگو وہ دہراتی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو بری لگتی ہے۔ اب آپ ایک بندے کو جب بالکل کوئی اور اوپینین لینے ہی نہیں دے رہے تو پھر آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اوپر سے آپ نے اس کی کنڈیشنز کو اتنا سخت کر دیا کہ اچھا خاصا بندہ جو ہے وہی ظاہری سی بات ہے غصے کا شکار تو ہوگا جب آپ اس کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ سلوک کریں گے۔ تو یہ سب سے بے وقوفانہ، احمقانہ اور میرا خیال ہے غیر انسانی سوچ تھی کہ اس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا جائے، اور اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوا، الٹا اس کا آپ کو نقصان ہوا، کیونکہ ساری توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد جو کوئی بیچ میں وے آؤٹ نکل سکتا تھا وہ نہیں نکلا، اور بات اب جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی گئی ہے کہ جہاں پر کوئی ابھی آپشن جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا۔ اینی ویز ابھی بھی کوئی مجھے نہیں سدھار اس میں نظر آ رہا کہ کوئی اس بات کو سوچے گا۔ ابھی تو دماغ پہ ویسی طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور نشے میں تو پھر انسان صرف ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔
اب اس سے معاملات جو ہیں وہ آگے صرف خراب ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں، سوری ٹو سے انفارچونیٹلی، لیکن کوئی اس میں بہتری کا امکان تو دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا جی، اب اس سے علاوہ جو اہم آج کی خبر تھی وہ یہ کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں جی، آج ان کے بھی کیس کی سماعت ہے، منڈے کو منڈے تک یعنی ملتوی کیا گیا تھا کیس کو، اور لاسٹ ٹائم ہی ویسے کافی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو سزا سنا دی جائے گی، لیکن بہرحال ایک دو دن انہیں مل گئے مزید، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی اور ان کی شاید 10 تاریخ کو اس کی سماعت بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ان کو سزا دینے کی تیاری پوری کی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ویسے تو لاسٹ ہیئرنگ پہ ہی وہ اس تیاری کے ساتھ گئی تھی کہ آج شاید انہیں وہیں سے سزا سنائی جائے گی اور وہیں سے انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوا، تو اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید منڈے والے دن ان کو سزا سنا دی جائے اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی، اور اس سے پہلے ہی جو وکلا ہیں وہ بھی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یہاں پہنچیں گے، اور بہت سے وکلا نے ویسے بھی ادروائز بھی اظہار یکجہتی کیا ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ اگر ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری اس طرح کے فضول اور گھٹیا کیس میں کی جاتی ہے تو اس کا بھی اگین اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف وکلا ہیں جو ادروائز آپ کو تھوڑے سے اس وقت اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے یا کوئی تھوڑے سے اس لیول کی مومنٹم بنانے میں ناکام ہے، تو جب آپ ان کو شروع ہو جائیں گے وکٹمائز کرنا تو الٹیمیٹلی وہ بھی پھر آواز اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو آئی ڈونٹ نو کوئی کیسے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا مجھے تو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ کیوں اس جوڑے کو بلا وجہ اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لاسٹلی بات کرتے ہیں، ڈکی بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو پتہ نہیں بیچارے کو کس قصور میں ٹارگٹ کیا گیا، لیکن بہرحال میں نے تو کبھی ان کا ولاگ نہیں دیکھا تھا، نہ میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتی تھی، لیکن جب ان کی گرفتاری ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی معروف یوٹیوبر ہیں اور فیملی ولاگنگ یا کچھ اس ٹائپ کی ان کی ولاگنگ ہوتی ہے، کوئی مطلب کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کی سٹوری کے حوالے سے پتہ چلتا گیا کہ جناب یہ تو بڑا لمبا چوڑا کوئی روپے پیسے کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد NCCIA کے جو اپنے افسران ہیں ان کے ماشاءاللہ سے کارنامے کھلتے چلے گئے، اور پھر ان کا لاپتہ ہونا، ان کے استعفے اور ان کی گرفتاریاں، یہ سب ہم نے دیکھا۔ ڈکی بھائی کی بڑی مشکل سے کہیں جان بچی ہے، اور ان کی جو رہائی ہوئی ضمانت کے بعد تو انہوں نے پہلا جو ولاگ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ ہوش ربا داستان سنائی ہے کہ ڈیورنگ حراست ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر طرح کی وہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار تھے، تعاون کے لیے تیار تھے، انہوں نے پہلے ہی 23 منٹ کے اندر اپنے جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس وغیرہ کے پاسورڈز مانگے گئے، جو کچھ انفارمیشن مانگی گئی، ایکسیس مانگی گئی، وہ سب انہوں نے دے دی کہ بھائی اگر کچھ بھی ہے تو دیکھ لیں آپ، معاملات کھل کے انہوں نے تعاون کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا بتانا تھا کہ جو چودھری سرفراز ہیں NCCIA کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کس قدر بہیمانہ طریقے سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی تذلیل کی گئی، انہیں تھپڑ مارے گئے، اور پھر انہیں بے تحاشا گالیاں دی گئیں، اور پھر اس کے بعد کسی بچے کو کال ملوا کے اس سے بھی انہیں گالیاں دلوائی گئیں، یعنی کہ جس طرح آپ کسی کو تضحیک آمیز انداز میں ذلیل کرتے ہیں اس طریقے سے انہیں ذلیل کر کے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی تسکین حاصل کی جا رہی تھی۔ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ جو ویسے خبر کچھ دن پہلے چلی تھی کہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنے کروڑ ذہنی مریض ہیں، تو مجھے تو اب یہ جو خبر ہے یہ سچ لگنے لگی ہے، یعنی کہ یہ کوئی ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کی تذلیل کر کے اس کو مار پیٹ کر کے کوئی تسکین حاصل کرے، کیونکہ ویسے بھی آپ بائی لاز بھی دیکھیں تو یہ تشدد وغیرہ تو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ تفتیش کے دوران جو ہے وہ کسی کو مار پیٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب بندہ پہلے ہی آپ کو ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے کہ وہ کوئی چیز چھپا نہیں رہا، آپ کے ساتھ ہر طرح کی چیز انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں۔ تو یہاں پر جو ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قانون تو ہے ہی نہیں ہے سرے سے ملک میں، چونکہ اور نہ کسی کو یہ خوف ہے۔ اصل میں جو اس میں ایلیمنٹ ہے نا، جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اداروں میں کسی کو کوئی خوف نہیں رہ گیا ہے، جو جس لیول کا بندہ ہے نا، کوئی نچلے لیول کا ہے، کوئی اوپر کے لیول کا ہے، ہر کسی کو یہ پتا ہے کہ اوپر تو سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر تو سارے جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر تو خود ہی سارے جب میرٹ کو ایک طرف رکھ کے قانون کو چیڑ پھاڑ کر کے جو ہے وہ آ کے بیٹھے ہیں، تو وہ خود کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے، تو ہماری کوئی ہمارا احتساب کیا کرے گا، کوئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کیا کرے گا؟ تو اس لیے لوگوں کے تو یہاں پہ لاٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ جس طرح مرضی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اور پولیس بیوروکریسی ان کے تو میں کہتی ہوں وارے نیارے ہوئے ہوئے، چاندی ہوئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ لوگوں سے کیسے پیسے بٹور رہے ہیں، آپ کی سوچ نہیں ہے۔
اور یہی کچھ جو ہے وہ ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا جو مرغا پھنس گیا ہے جی، یہ بڑا کوئی تگڑا مرغا پھنس گیا ہے جس کے پاس خوب پیسہ ہے تو خوب لوٹو. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے کوئی 3 لاکھ USD یعنی امریکن ڈالر، جو پاکستان میں تقریباً 9 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ایک افسر نے ٹرانسفر کر لیے. اور پھر جو اس کے علاوہ تذلیل کی گئی وہ سب الگ تھی. تو یہ حالات ہیں آپ کے نیشنل لیول کے بنے ہوئے ادارے کے ڈائریکٹر کے. اس قدر وہ شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور بھی ہے، میں تو اسے کہوں گی ذہنی پسماندہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب جو ایک آپ کی فاشسٹ اپروچ نہیں ہوتی جس سے آپ کو دوسرے کو تشدد کر کے کوئی تسکین پہنچ رہی ہوتی، اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر اس کے بعد لوٹ مار جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو بعد میں بڑی مشکل سے یہ ڈکی بھائی جو ہیں جی یہ نکلے ہیں اس چنگل سے. وہ اچھا اب یہ بھی آخری جو سٹوری کی آخری کڑی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کوئی بگ بردر جن کی وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ کلوز نہیں کرے، ڈسکلوز نہیں کرے کہ وہ کون ہے، اور ان کو بگ بردر کے نام سے بتا رہے ہیں کہ جی کوئی شخصیت تھی کسی اہم عہدیدار کی، اور اس نے جو ہے ڈکی بھائی کو پھر یہ کہ اس تمام چنگل سے نکالا بھی، اور اس نے پوچھا بھی، پتہ بھی کیا کہ کس نے کتنے پیسے لیے وغیرہ، اور پھر بہرحال اس کے توسط سے جو ہے وہ ان کی خلاصی ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے سارا کریڈٹ جو ہے وہ آخر میں ان بگ بردر کو دیا ہے اور ان کو تھینک یو وغیرہ بھی کیا ہے. اب وہ بگ بردر کون سے ادارے کے لوگ ہو سکتے ہیں یا کون ہو سکتا ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مینشن نہیں کیا تو میں بھی نام نہیں لیتی. لیکن کہانی تو رکتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے خبر تو سامنے آ ہی جاتی ہے. لیکن اصل میں وہ پھر کہانی یہی نکلتی ہے کہ کچھ اداروں کی آپسی جب کلیش اور شخصیات کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارا ادارہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد جو ایک عام آدمی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کیا ضلالت ہو رہی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ حال ہو چکا ہے جی آپ کے وطن عزیز کا کہ جہاں پر کسی چیز کو، کسی آدمی کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جناب کوئی اس سے پوچھے گا، خاص طور پر اگر آپ اس حکومت کا، اس حکومت کے ماتحت اداروں کا کسی بھی طرح حصہ ہیں. مطلب وہ جج صاحب ہیں، وہ ان کے بیٹے نے 2 بیٹیاں مار دی ہیں کسی کی، وہ جناب مزے سے 3 دن کے اندر بندہ چھڑا کے یہ جا وہ جا. اور میرا خیال ہے اس سے بھی بڑی گاڑی اس کو صاحبزادے کو تھما کے باہر بھیجیں گے کہ ویری گڈ جاؤ اور 8-10 لوگ مارو، کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تمہارا باپ جج ہے. کسی کی ہمت ہے کہ تمہیں انگلی بھی لگا لے. تو یہی کچھ ہے پھر. تو پھر آپ کیا یہاں پر اس ملک میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی غریب کے لیے، کسی عام آدمی کے لیے کوئی قانون ہے یہاں پر؟ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.